बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, 3 खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। खान साहब ने 30 दिन का प्लान दिया है। शेख साहब भी कहते रहे कि 30 दिन तक मालूम हो जाएगा कौन कितने पानी में है, और पाकिस्तान की सियासत का सही समत का तयन भी हो जाएगा इन 30 दिनों के अंदर। ये 30 दिन प्लान क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर नून लीग और उनके इत्तेहादियों ने क्या हिकमत अमली तय की है खान साहब को काउंटर करने के लिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि क्या प्लानिंग की जा रही है पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऐवानों के अंदर, और फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेस को क्या इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और फिर लंदन के अंदर पिछले 48 घंटों में और आइंदा 48 घंटों में क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, इस पर भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान जाना है, नहीं जाना, और फिर पाकिस्तान की मईशत को लंदन में बैठकर कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, खान साहब ने अपना जो जलसों का शेड्यूल है वो कुछ रोज़ पहले दिया। 27 मार्च को पाकिस्तान में इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ। एक ट्वीट के ऊपर लोग बाहर आते हैं, और फिर खान साहब ने इसकी कंटिन्यूटी, अपनी जो आज़ादी तहरीक है, इसका आगाज़ पेशावर के जलसे से किया। और वो तमाम लोग, चाहे वो हुकूमत के नाकदीन हो, वो लोग जो कोशिश करते रहे किसी के हुक्म के ऊपर कि इन जलसों को नहीं दिखाना, वो भी मजबूर हुए कि वो आवाम के समंदर को दिखा सकें, बता सकें कि लोग एक ट्वीट के ऊपर बाहर आ गए। और ये वो लोग हैं जो अपनी मर्जी से मैदान में आए हैं ताकि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ भी एक रेजिस्टेंस शो किया जा सके, और ख़ान साहब को जिन हालात के अंदर रुखसत किया गया उसके खिलाफ भी एहतजाज हो सके। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस दफ़ा जब इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान का वो तबका भी निकलेगा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी वोट नहीं डाला, और वो उन तमाम फोर्सेस के खिलाफ वोट डालेंगे जो एंटी इमरान हैं, और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। व्यूअर्स, आपको बताते चले, खान साहब का जो 30 दिन का प्लान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डिसाइसिव मूवमेंट। इसे अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI SPR की तरफ से। शेख साहब टेलीविजन स्क्रीन पर आते हैं और कहते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की करने की, क्योंकि मामलात थम रहे थे, और एकदम से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों को चौक पे रख दिया। और ये 30 दिन अब बहुत ही अहम होंगे। शेख साहब कह रहे हैं अब इन 30 दिनों में क्या होने वाला है। पेशावर का जलसा हो चुका है, अगला जलसा कराची में होगा, और कराची का जलसा यकीनन आपने अगर विजुअल्स देखे हों तो कराची से ही सबसे पहले वो विजुअल्स सोशल मीडिया पे शेयर किए गए जहां पर लोग सड़कों पर आकर कौमी तराना पढ़ रहे हैं। कोई लीडर मौजूद नहीं, कोई क़यादत मौजूद नहीं, लेकिन वो एहतजाज कर रहे थे उन ताकतों के खिलाफ जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा। और जो प्ली दी गई वो इतनी भोंडी थी कि आज हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं, महंगाई में इजाफा हुआ पिछले 4 दिनों के अंदर। पेट्रोलियम की मसनूआत का एक कहा जा रहा है कि दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा, लोगों को रिलीफ पहुंचाने की जो प्लान बनाए जा रहे थे अब वो धरे के धरे रह गए। पिछले 5 दिनों के अंदर पाकिस्तान की अवाम ने अपना रिएक्शन भी शो किया, और वो ये कहते हैं कि जो महंगाई जिस हुकूमत ने पहले 6 दिनों में कंट्रोल करनी चाहिए थी, उन्होंने इसमें मजीद इजाफा किया। आपको बताते चले, कराची के जलसे के बाद लाहौर का जलसा बहुत ही अहम होगा। पाकिस्तान के बड़े शहरों के अंदर जलसे करने का बुनियादी मकसद ये था कि अवाम की पल्स को चेक किया जा सके। जो 27 मार्च के बाद हमने देखा कि लोग किस तरह जोक तर जोक इस तहरीक का, जो आज़ादी तहरीक का नाम दिया गया है, इसमें शामिल हो रहे हैं। कराची का जलसा और फिर कराची के जलसे के बाद लाहौर। याद रखिएगा, लाहौर में से जब भी कोई तहरीक चलाई गई है तो वो ज़रूर कामयाब हुई। खान साहब ने पेशावर से आगाज़ इसलिए किया क्योंकि पेशावर उनका घर था जहाँ से वो सियासत में आगे आए, और पेशावर की आवाम ने, KP की आवाम ने उन्हें दोबारा भी मुंतखब किया। ये बहुत ही रेयर हुआ है पाकिस्तान की, यानी KP की सियासी तारीख के अंदर। खान साहब को रोकने की कोशिश की जाएगी। इन जलसों के बाद क्या होगा कि खान साहब ने 30 दिन का एक प्लान दिया है। 30 दिन के अंदर बार बार हुकूमत को ललकारते रहेंगे, बार बार पाकिस्तान के इक़्तिदार के हलकों के अलावा फैसला साज हलकों को भी कहते रहेंगे कि इंतखाबात करवाओ। और इंतखाबात इसलिए करवाए जाएं क्योंकि उनकी एक जमहूरी हुकूमत को जो बरसरे इक़्तिदार थी उसे घर भेजा गया, सिर्फ इसलिए कि तमाम लोग इकट्ठे बैठ गए। यानी 12 जमातों का
مقابلہ ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب اکیلے ہیں اور دوسری طرف 12 جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں. ویورز آپ کو بتا دیں کہ اب 30 دن کا پلان کیا ہوگا. خان صاحب جلسے کرنے کے بعد دوبارہ دھرنے دیں گے اور اس دفعہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کو اس 30 دن کے اندر موبلائز کیا جائے گا. اور جب یہ ایکٹیو ہو جائیں گے, جو اس وقت فلی چارجڈ ہے پاکستان کا پی ٹی آئی کا ورکر, اور پھر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو ان لٹیروں اور چوروں کے خلاف ہیں. اب بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ وہ لوگ جو نون لیگ کے خلاف تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے, اب وہ بھی کہیں نہ کہیں اپنی بات کرتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے. وہ بھی اپنی جماعتوں سے ناراض ہیں. وہ اس لیے ناراض ہیں, یہ تمام 12 جماعتوں کی آپ کو کہانی سنا رہا ہوں, اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں جو نظریاتی قسم کا ووٹر ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات کی بھرمار کی اور اب آپ اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے, تو پاکستان کی وہ جماعتیں اور وہ ووٹر جو نظریاتی ووٹر تھا وہ یہ تنقید کرتا ہوا نظر آتا ہے. خان صاحب اب 30 دنوں میں کیا کریں گے؟ جلسے ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد خان صاحب اسلام آباد میں دھرنے کا اعلان کر دیں گے. یہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی دھرنا ہو سکتا ہے, یہ ڈی چوک میں بھی دھرنا ہو سکتا ہے. یہ کہیں نہ کہیں اس کا تعین کر لیا جائے گا, اور اس دھرنے کے بعد اگر پاکستان کے جو اقتدار کے ایوان ہیں, فیصلہ ساز حلقے ہیں, اگر دوسری طرف منانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو خان صاحب اپنی جگہ سے نہیں اٹھیں گے, اور پھر معاملات آسان نہیں ہوں گے ریاست کے لیے کنٹرول کرنا, اور یہ چیزیں کسی دوسری طرف جا سکتی ہیں. اسی لیے خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ 30 دن اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اور چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہی ہیں. اس سچویشن کے اندر آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک کاؤنٹر حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے. اور کاؤنٹر حکمت عملی کیا ہے؟ خان صاحب کے کوشش کیے جائیں کیسز باہر نکالیں. اب خان صاحب کی کرپشن کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جناب خان صاحب بہت کرپشن کرتے رہے, تو کرپشن آپ کو نہیں ملے گی, کیونکہ خان صاحب نے کوئی فیکٹریاں نہیں لگائی, خان صاحب نے کوئی عالی شان محل جو ہیں وہ نہیں بنائے. بنی گالا کا وہ پہلے ہی ریکارڈ دے چکے ہیں. تو خان صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ بالکل صاف ہے, اور وہ ٹیموں کو بھیجا گیا ہے کہ جاؤ اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نکال کر لے کر آؤ. میں حیران رہ گیا, آج پاکستان کے ایک وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر کہا کہ توشہ خانہ کا جو پیسے دیے گئے, خریدے گئے, ایک گھڑی کا جو قصہ ہے وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم کر رہا ہے. یہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کو اندھیروں سے آگے لے کر جانا ہے. یہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے جس نے پاکستان کے ترقی کی بات کرنی ہے, پروجیکٹس کی بات کرنی ہے, دنیا سے مبارکبادوں کے خط اتارے ہیں, اور کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے تیار ہیں. لیکن آپ چیک کریں کہ وہ ریکارڈ کے اوپر یہ بات اب موجود ہے توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں گھڑی, یہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کی سٹیٹمنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب کاؤنٹر نیریٹو اور کاؤنٹر جو حکمت عملی وہ کیا ہوگی؟ نون لیگ نے اپنے تمام لوگوں کو باقاعدہ طور پر انسٹرکشنز جاری کر دی ہیں کہ وہ کاؤنٹر ریلیاں نکالیں. مریم لیڈ کریں گی, اور جہاں جہاں بھی شہروں میں ریلیاں نکالی جائیں گی اس کے بالکل دوسری طرف ریلیاں نکالیں گے, یعنی لوگ آمنے سامنے آئیں گے. میجر حارث کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان میں کیا ہوا, ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور دیکھیں, جب آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے نا, تو پھر آپ کو ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے. آپ کے جو قافلے ہوں گے اس میں ایک دم سے آپ کو جان نظر آئے گی. لوگ کہیں گے کہ جناب حکومت تو ہماری ہے, اب ہم جو مرضی چاہے کریں. تو اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ایک سیاسی قافلہ گزرتا ہے اور ٹریفک ہے اور لوگ اس میں شامل ہو گئے, اور کہیں آگے پیچھے گاڑیوں کے شیشے ٹکرا گئے, تو آپ نے فی الفور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ حکومت تو آپ کی ہے اور کون آپ کو للکارے گا. لیکن قانون حرکت میں آیا, اور ان لوگوں کی میں تو کہوں گا کہ جو سلمان رفیق صاحب ہیں اور سعد رفیق جو بردرز ہیں, مشکل وقت ان پہ ہمیشہ پچھلے کچھ سالوں سے ہمیں نظر آیا ہے, دیکھا ہے ہم نے. ابھی حکومت ان کی آئی اور ایک مشکل پڑ گئی اور وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں. تو اس قسم کا ایک کانفیڈنس, اور پھر آئی ایم ریئلی سرپرائزڈ اینڈ آئی ایم ریئلی شاکڈ کہ ایک لیڈر, ایک کارکن جو دوسروں کو کہتا رہا کہ یہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں, وہ باقاعدہ میڈیا کے سامنے بیٹھ کر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے واقعات ہوں گے اور لڑائیاں ہوں گی اور ہم اب برداشت نہیں کریں گے. دیکھیں, قانون کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اسے اپنے ہاتھ میں لیں. میریٹ ہوڈل کا واقعہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. تو کاؤنٹر اسٹریٹجی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر کو روکنا کیسے ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو کیسے روکنا ہے, وہ ایسے روکنا ہے. اب ایک اور اسٹریٹجی بنائی گئی ہے, اور یہ اسٹریٹجی خطرناک بھی ہے. اور اب کوشش یہ ہوگی کہ جو استعفوں کا معاملہ اسے کسی نہ کسی طرح کنٹروورشل بنایا جائے.
جس طرح منحرف اراکین کو اپروچ کیا گیا، توڑا گیا، اب ان لوگوں کو بھی توڑا جائے گا. اسپیکر جب اپنی جو نیا اسپیکر کا انتخاب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ لوگوں کو باری باری بلایا جائے گا اور پھر وہاں پہ کنٹروورسی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ متحدہ حکومت کو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس پارلیمنٹ کو رن کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، یاد رکھیے گا خان صاحب کو اس طرح کی اپوزیشن نہیں ملی، یہ آخری دنوں میں آ کر ایکٹیو ہو گئی، لیکن یہ ایک پریشر ضرور ہوتا ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ گورننس کے اوپر توجہ دیں گے یا پھر کاؤنٹر نیریٹو بنائیں گے. تو اب یہ ٹاسک جو ہے وہ مریم نواز کو دے دیا گیا ہے، ان کے لوگوں کو دے دیا گیا ہے، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں پاکستان کے اتحادی جو جماعت کے متحد حکومت ہے، ان لوگوں نے اسٹینڈنگ انسٹرکشنز دی ہیں ٹیلی ویژن چینلز کو، جہاں پر ڈیسک بن گئے ہیں کہ کس طرح کنٹرول کرنا ہے، کس طرح بیانیے کو آگے بڑھانا ہے. آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو خود ہی جو لیئرز ہیں آف انفارمیشن سامنے آپ کے آ جائیں گی کہ کس طرح اب چیزوں کو کنٹرول کیا جائے گا. توشہ خانہ کی خبر سب سے ٹاپ پہ ہوگی، پی ٹی آئی کے لوگ جب بات کرتے ہیں وہ چلایا نہیں جاتا، اور خان صاحب کی کوئی ٹویٹ ہو تو شاید اسے کہیں نہ کہیں جگہ دے دی جاتی ہے. تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے جس کو ٹو کیا جا رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ کے اندر حامد میر بھی لکھ رہے ہیں، اور ڈاؤن فال آف عمران خان کے نام سے بہت ساری چیزوں کو پرسونیفائی کیا جا رہا ہے. تو واشنگٹن پوسٹ کے اندر لکھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اوبیسلی ایک اوپینین بلڈنگ ہو رہی ہے دنیا کے اندر بھی کہ خان کی حکومت چلی گئی ہے، اور اب جو نئی حکومت آئی ہے یہ روابط اور ایک امپریشن امریکہ بہادر کے آگے کریٹ کیا جا رہا ہے، ایک پبلک اوپینین ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک میڈیا ہاؤسز، پھر دوسری جو چیز ہے وہ آپ کی وکلا برادری ہوگی. احسن بون صاحب ایک دم سے ٹیلی ویژن سکرینز پہ آ جاتے ہیں. احسن بون سے بڑا اچھا تعلق رہا میرا ایک وقت کے اندر. اب وہ بات نہیں سنتے، نہ وہ بات کرتے ہیں. جب سے ہم نے لندن میں ان کی جو مصروفیات تھی، نواز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی اس کا ذکر کیا، کیوں آئے آپ لندن، سینٹرل لندن میں آپ ٹھہرے، کس لیے ٹھہرے، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں ایک نجی دورے پر آیا ہوں. لیکن وہ جو کتنا نجی دورہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. پاکستان میں جو ان کے بیانات آتے ہیں، اور ایک ٹیلی ویژن چینل نے بار بار دکھاتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو حکومت اس وقت کی کرتی رہی عمران خان کی، یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. پارلیمنٹ تو اس قسم کے بیانات. اب آپ کو میڈیا بھی ایکٹیو نظر آئے گا، آپ کو وکلا بھی ایکٹیو نظر آئیں گے، کیونکہ ہر کیس جو پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اس نے لینڈ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. تو وہاں پر ایک پریشر آپ کو نظر آئے گا احسن سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. اب پھر عدالتوں کا جو کردار ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ 30 دن میں فیصلہ کرو. 2014 سے فورن فنڈنگ کیس چل رہا ہے. اب اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان پی ٹی آئی کو مکمل طور پر بین کر دے گی اگر یہ ثابت ہو گیا. یاد رکھیں کہ قانون اور آئین کے مطابق وہ بین نہیں کر سکتا ہے، جرمانہ ہوگا، اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو پیسے آئے اس کو واپس کیا جائے یا پھر ضبط کر لیا جائے گا. تو اس سے زیادہ جو ہیں وہ مزید کسی قسم کے سٹیپس جو ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے. اگر ایسا کرنا ہوگا تو پھر اس کا ریفرنس بنے گا سپریم کورٹ آف پاکستان. ایک لمبا پروسیس ہے جو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ پاکستان کی جماعت جو حکومت میں تھی اس پوری جماعت کو اٹھا کر آپ بین کر دیں. اب عمران خان کا مقابلہ عدالتوں کے ساتھ بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. رات کی تاریکی میں جو کچھ ہوا ہمیں کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ فیصلہ تھا جو ون سائیڈڈ فیصلہ تھا. وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آئین اور قانون، ارے آئین اور قانون کی بات ہے تو آپ نے اس وقت یہ پوچھنا تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. یہ بھی بہت اچھا ہوتا کہ اگر آپ پوچھ لیتے کہ آپ نے جو 7 ماہ کی بات کہی ہے کیوں کہی. آئین کے مطابق تو آپ باؤنڈ ہیں کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر الیکشن کروانے ہیں، لیکن کسی نے آج تک یہ سوال نہیں کیا. اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے جو آئین اور جو قانون بنائے گئے پائلٹس کروانے تھے اس کے بارے میں کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہیں پوچھا کہ کیوں ہو رہا ہے. پاکستان کے اندر ٹی ٹیز کے مقدمات، پاکستان کے اندر سفارتی پاسپورٹ دینے کا معاملہ، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو ملک سے باہر میں بیٹھ کر ملک کی اکانومی کو کنٹرول کر رہے ہیں، کبھی کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ کس طرح یہ ممکن ہوگا. آج لندن کے اندر کچھ ڈیٹیلز میرے پاس ہیں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن میڈیا، عدالتیں اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا برادری اور پھر پاکستان کے ادارے طاقتور حلقے، ان کا کردار بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے ویورز کہ
شیریں مزاری صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا. میں آپ کے سامنے یہ ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس وقت چل کیا رہا ہے, کیونکہ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کا پاکستان تحریک انصاف خاموش ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم سے مدد مانگی گئی کہ اس ڈیڈ لاک کو ختم کریں. شیریں مزاری کہتی ہیں کہ میں واضح کر دوں اور ریکارڈ پر لے آؤں کہ وزیراعظم نے سیاسی ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے فوج سے مدد طلب نہیں کی. فوج نے اس وقت کے وزیر دفاع پرویز خٹک کے ذریعے ملاقات کا وقت مانگا اور 3 تجاویز دی کہ وزیراعظم مستعفی ہوں, عدم اعتماد کا سامنا کریں یا نئے انتخابات قبول کریں. پھر انہوں نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان مستعفی ہوتے ہی کیوں, جب وہ پہلے ہی کئی مرتبہ دو ٹوک انداز میں کہہ چکے تھے کہ وہ کبھی استعفیٰ نہیں دیں گے. یہ ناقابل فہم ہے. عمران خان تو تبدیلی حکومت کی غیر ملکی سازش کے طور پر عدم اعتماد ہی کو مسترد کر چکے تھے, تو وہ یہ آپشنز کیوں تجویز کرتے, نہایت ہی مضحکہ خیز. اور پھر انہوں نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. تو یہ حقیقت ہے. اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے بعد اب ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ جھوٹ بول رہی تھی. یاد رکھیے گا, ریئیکشن آنا تھا. شیخ صاحب نے بھی کہا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی, اور خان صاحب اب خاموش نہیں بیٹھیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, خان صاحب بولتے رہیں گے. اور یہ ایک سرپرائز ہے, اور نہ صرف اداروں کے لیے سرپرائز تھا, عدالتوں کے لیے سرپرائز تھا, بلکہ متحدہ جماعتوں یعنی حکومت کے لیے بھی سرپرائز تھا جو خان صاحب نے دیا ہے. اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عمران خان کی کا جو پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کا اتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ ریزلٹس انہیں ملیں گے, اور سرپرائز ملے گا جو انہوں نے دیا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ صرف اور صرف اس خطے کے لوگوں کے لیے سرپرائز نہیں ہے, بلکہ ان طاقتوں کے لیے بھی سرپرائز ہے جو پاکستان کے اندر ایک کٹ پتلی حکومت بنانے پر اس وقت کام کر رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ فیوچر کے اندر بھی اس کو انڈورس کریں اور اس کو مضبوط بنائیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب نے فیصلے وہی کرنے ہیں جو ان سے کروائے جائیں گے. اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ چینی, آٹا, جو ادارہ شماریات کی رپورٹس ہیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں, پاکستان کی عوام خود یہ جانتی ہے کہ پچھلے 5 دنوں کے اندر کتنی مہنگائی ہوئی, تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت پرائیورٹیز کیا ہیں. ویورز, شیریں مزاری کی ٹویٹ, اور پھر میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ جو چیزیں آپس میں لنک کیسے ہیں اور لندن میں کیا ہو رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو ایک سپورٹ چاہیے, اور یہ جو حکومت جس طرح بنائی گئی ہے شیریں مزاری کے اس ٹویٹ کے بعد, اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ریبرٹل وہاں سے آتا ہے کہ نہیں آتا. شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا چاہیے, انہیں اتحادیوں کو بھی بنانا ہے, ان کی مرضی کی وزارتیں دینی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بہت کلیور کھیل رہی ہے, اور یاد رکھیے گا یہ فیس جو حکومت کا اس وقت موجود ہے نون لیگ کی شکل کے اندر, یہ اسے مسخ کرنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی آپ دیکھیے گا جو سیاست اس وقت کر رہے ہیں وہ بڑی ہی گھنونی قسم کی سازش ہے نون لیگ کے خلاف. انہوں نے سسٹم کے خلاف تو سازش کی, لیکن آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب کا ایک انٹرویو حامد میر کے ساتھ, انہوں نے کہا کہ 70 ووٹ میرے پاس تھے, تو میں نے کہا شہباز شریف کو کہ ہمیں اس حکومت کو گھر بھیجنا چاہیے, آپ بات کریں. انہوں نے کہا کیویں ہوئے گا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس پورے کھیل کو بنانے میں زرداری صاحب کا ہاتھ تھا. تو زرداری صاحب نے تمام مہروں کو ایکٹیو کیا, تو اس وقت جو گیم ہے پولیٹیکل گیم وہ زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. اور زرداری صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ جو آنے والا وقت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو, مرکز میں ان کی حکومت ہو, اور وہ اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. جتنی باتیں ہوں گی نون لیگ کی حکومت کے خلاف, عوام کرے گی کس طرح, مہنگائی کی شکل میں, بجلی کے ریٹس بڑھ رہے ہیں, پیٹرولیم مصنوعات میں کی جو پرائسز ہیں اوپر جائیں گی, تو نقصان کس کو ہوگا, نون لیگ کو ہوگا. لندن کی خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں. نواز شریف صاحب نے فیصلہ ابھی تک نہیں کیا, وکلا کی ٹیم سے بات ہو رہی ہے, مشاورت جاری ہے, اور میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی, اور ان کے مطابق جب تک چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی, نواز شریف صاحب پروٹیکٹیو بل پہ پاکستان آتے ہیں, سرنڈر کریں گے, کہاں جائیں گے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور کس طرح انہیں عدالت سے ریلیف دلوایا جا سکے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اور پھر اب جو بات سامنے آ رہی ہے, جن لوگوں سے میری بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریئیکشن آیا ہے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج کر, اور پھر جو سفارتی سطح پر جو پاسپورٹ کی بات کر دی گئی, جیسا حکومت ایک دم سے ایکٹیو ہو گئی کہ ایک آپ مجرم کو سفارتی پاسپورٹ کس طرح جاری کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ روک لیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان فی الفور نہیں جائیں گے, اور جب تک گرین سگنل نہیں ملتا تب تک نہیں جائیں گے. اب بڑا آسان ہے اور بڑی امپورٹنٹ یہ آبزرویشن میں آپ کو دے رہا ہوں, چونکہ لندن میں جن لوگوں سے میری بات ہوئی
یاد رکھیے گا کہ نواز شریف صاحب فی الفور پاکستان چلے جاتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں یہ بھی طے پا گیا کہ نواز شریف کے کیسز کو بھی ختم کرنا ہے، پروٹیکٹیو بیل بھی ملے گی، عدالت اس میں اپنا کردار ادا کرے گی اور نواز شریف صاحب جیل نہیں جائیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ عمران خان کا مقابلہ عدالتوں سے بھی ہے، عمران خان کا مقابلہ عدالتوں کے علاوہ اداروں سے بھی ہے، میڈیا سے بھی ہے، اور پھر جو وکلا برادری ہے ان سے بھی ان کا مقابلہ ہے۔ یہ لوگ جو مرضی کر لیں لیکن عوام کی طاقت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور ریئیکشن وہ لوگ جو کرٹیسائز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو وہ بھی ماننے پر مجبور ہوگی کہ عوام نکل رہی ہے، اور یہ جو فالوئنگ ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے ساتھ بہت برا ہوا۔ ویورز اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔